अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा। आज का पहला ऑनलाइन लेक्चर पेपर पैटर्न के बारे में है, जिसमें तर्जुमातुल कुरान के पेपर के बारे में A to Z हर चीज़ मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले मैं उसका आपको सिलेबस बताऊँगा, उसके बाद सिलेक्टिव सिलेबस बताऊँगा और कुछ चीज़ें छोड़नी होती हैं ताकि आपके 50 में से 50 नंबर आ सके। उसके बाद पेपर पैटर्न बताऊँगा, पेपर पैटर्न में कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आते हैं और क्या चॉइस होती है उनमें। उसके बाद पेपर स्कीम बताऊंगा। पेपर स्कीम का मतलब ये होता है कि किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद लेंथ ऑफ आंसर्स, कि कौन से क्वेश्चन को आपने पेपर में कितनी लेंथ देनी है, कितना बड़ा करके क्वेश्चन को लिखना है। शॉर्ट क्वेश्चन है तो लॉन्ग क्वेश्चन है उनको कितनी लेंथ देनी है। उसके बाद कोशिश करूंगा कि 2024 का आपका कोई बोर्ड का पेपर, खासतौर पर बहावलपुर बोर्ड का पेपर, उसको सॉल्व कर दूंगा आपके सामने, स्लाइड्स के ऊपर, नोट्स के ऊपर सॉल्व कर दूंगा। फिर टाइम मैनेजमेंट बताऊंगा कि पेपर में किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना आपने। पहले तो बताना है कि लेंथ कितनी देनी है, फिर ये बताऊंगा कि उसको टाइम कितना देना है। बाद बच्चों का टाइम मैनेजमेंट बड़ा मसला बनता है, उनका आधा आधा पेपर रह जाता है। उसके बाद पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स बताऊंगा। आपने देखा होगा प्राइवेट बच्चों के पेपर बड़े खूबसूरत किए होते हैं, जिसके नंबर बहुत अच्छे मिल जाते हैं। तो आपको भी पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स सिखाऊंगा कि पेपर को प्रेजेंट कैसे करना है, लिखना कैसे है। उसके बाद पेपर में कुछ करने वाली मिस्टेक्स बताऊंगा कि बच्चे जो मिस्टेक्स करते हैं, जिनकी वजह से बिला वजह के नंबर कट जाते हैं, अगर उन मिस्टेक से अवॉइड कर लिया जाए, परहेज कर लिया जाए, तो आपके जो 1-2 नंबर कटते हैं वो भी नहीं कटेंगे। उसके बाद बोर्ड की तरफ से कुछ सिंबल्स हमें बताए जाते हैं एज एन एग्जामिनर, हेड एग्जामिनर, पेपर चेकर के तौर पर हमें सिंबल्स बताए जाते हैं, कोड्स बताए जाते हैं। अगर उन सिंबल्स को आपके सामने मैं रख दूं जिनकी वजह से आपके नंबर कटते हैं, तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। 50 में से 50 नंबर आप आसानी से ले सकते हैं। अजीज तलबा, अब इन 10 चीज़ों को हम 1 बाय 1 सीखेंगे। सबसे पहले सिलेबस, फिर सिलेक्टिव सिलेबस, पेपर पैटर्न, पेपर स्कीम, लेंथ ऑफ आंसर्स, पेपर सॉल्यूशन और टाइम मैनेजमेंट, प्रेजेंटेशन टिप्स, पेपर मिस्टेक्स और बोर्ड सिंबल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस देखें। इसमें टोटल 17 सूरतें हैं। ये तो किताब ने अपनी तरतीब लिखी हुई है, आप इसकी जगह पर अपनी नंबरिंग कर लें, इसके सामने कर लें या इसी तरफ कर लें। ठीक है, 1 2 3 4 इस तरह करेंगे तो आपको ये 17 टोटल सूरतें हैं। ठीक है, ये टोटल आपका सिलेबस 17 सूरतें हैं। लेकिन ये सिलेक्टिव सिलेबस है। वो कैसे है? आपने चैप्टर नंबर 1 2 3 4, उसके बाद 6 7 और 10 ये फुल चैप्टर्स करने हैं। और चैप्टर नंबर 5 8 9 11 से लेकर 17 तक इनके सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs तैयार करने हैं। तो ये सिलेक्टिव सिलेबस है। पेपर गेस्ट भी पूछते हैं बच्चे पेपरों के नज़दीक जाकर कि सिलेक्टिव सिलेबस क्या है। तो ये चैप्टर्स आपने फुल करने हैं और ये चैप्टर्स के सिर्फ MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद आ जाए ये सूरतें जो हमने सिलेक्टिव करनी हैं, फुल सूरतें जो करनी है वो हैं ये 7। सूरह निसा है, सूरह माइदा है, उसके बाद सूरह नूर है, सूरह अहज़ाब है, सूरह फतह है, उसके बाद सूरह हुजरात है और सूरह हशर है। ये टोटल 7 सूरतें हैं। इनकी आगे देखें आपने आयात भी लिखी हुई हैं। ये मखसूस आयात हैं जिनका आपने तर्जुमा करना है। ठीक है, जिनका आपने तर्जुमा करना है और अल्फाज मानी करने हैं, ये वो आयात हैं। ठीक है, ये सूरतों के नाम भी लिख दिए गए हैं और सूरतों की आगे आयात की तादाद भी लिख दी गई है कि कौन कौन सी सूरतें, कौन कौन सी आयात करनी है। उसके बाद आ जाए रिकमेंडेड बुक। मैंने तर्जुमा कुरान की जो बुक्स देखी हैं उनमें सेकंड ईयर की हमदर्द वालों की किताब अच्छी है। ये सामने आप देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी किताब है तर्जुमातुल कुरान हमदर्द वालों की। ये सेकंड पार्ट 2 के लिए ये बहुत अच्छी किताब है, आप ये परचेज़ कर सकते हैं। आमतौर पर नई मिलती है, लेकिन अगर कोशिश करें तो सेकंड हैंड भी मिल सकती है, यूज्ड में भी मिल सकती है। ये बुक अच्छी बुक है। इसकी खूबी ये है कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मटेरियल को ऑर्गेनाइज किया गया है। बाकी किताबें मैंने जितनी भी देखी हैं उसमें टेक्स्ट बुक को ही किसी ना किसी तरीके से शक्ल दी हुई है, लेकिन इस किताब में पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। इसमें फिर एक्स्ट्रा मटेरियल भी दिया हुआ है, इजाफी मारूजी जिनको आप कह सकते हैं, वो चीज़ें भी मालूमात दी हुई हैं। ठीक है ना, आप ये नीचे देख सकते हैं, इसकी खूबियाँ सारी लिखी हुई हैं। इन खूबियों की बुनियाद पर मैं इस किताब को रिकमेंड करता हूँ। उसके बाद पेपर पैटर्न है। पेपर पैटर्न में 10 नंबर के MCQs होते हैं, जिनमें से 10 ही आपने करने होते हैं।
उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, 5 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं आपने जो करने होते हैं, टोटल 8 होते हैं, आपने उनमें से 5 करने होते हैं, ये 10 नंबर के होते हैं। उसके बाद 8 वर्ड्स मीनिंग्स होते हैं, अल्फाज मानी, जिनमें से आपने 5 करने होते हैं और ये भी 5 नंबर के होते हैं। उसके बाद ट्रांसलेशन होता है, अरबी से तर्जुमा करना होता है, इसमें कुरानी आयात दी होती हैं, जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ, जो सिलेबस में शामिल हैं वही आयात होती हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं में से होती हैं। और उसके बाद ये 15 नंबर का होता है, ठीक है। उसके बाद दो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, आपने एक करना होता है और वो 10 नंबर का होता है। तो टोटल ये 50 नंबर का है, 10, 20, 25 और 15 40 और 10 50, टोटल 50 नंबर का आपका तर्जुमातुल कुरान का पेपर होता है, जिसमें से आप 50 में से 50 ले सकते हैं और अमूमन बच्चों को मिल भी जाते हैं अगर अच्छी तरह से तैयारी कर लें और अच्छी तरह से पेपर को प्रेजेंट कर लें। उसके बाद नेक्स्ट है पेपर स्कीम। पेपर स्कीम का मतलब ये है कि किताब के कौन से हिस्से में से कौन से क्वेश्चंस आपने तैयार करने हैं। याद रखें कि एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस आपने पूरी किताब के करने हैं, ठीक है। एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस पूरी किताब के 17 चैप्टर्स के करने हैं, लेकिन मीनिंग, ट्रांसलेशन और लॉन्ग क्वेश्चंस वो सिर्फ और सिर्फ 7 सूरतों के करने हैं, ठीक है, 7 चैप्टर्स के, जो मैं पीछे बता चुका हूँ सिलेक्टिव सिलेबस में। तो पेपर स्कीम आपको समझ आ गई। शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज पूरी किताब के करने हैं और मीनिंग, ट्रांसलेशन और लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ 7 चैप्टर्स के करने हैं। उसके बाद आ जाए लेंथ ऑफ आंसर्स। कोई क्वेश्चन आपने कितना लेंथी लिखना है वो बता दूं मैं आपको। सबसे पहले तो शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो ये आपने टू दी पॉइंट लिखना है और रेलिवेंट लिखना है। जितना पूछा गया है बस उतना लिखना है। आपसे पूछा गया है कि गज़वा ओहद कब और कहाँ हुआ, मिसाल के तौर पर, या इसी तरह से अगर सूरह नूर की वजह तस्मीया आपसे पूछते हैं, तो जो वजह तस्मीया है 1.5-2 लाइन में बस वही आपने बतानी है। उसकी सूरत, आयात की तादाद, रुकू की तादाद, उसकी वजह और उसका फजीलत, ये नहीं पूछा गया आपसे। तो टू दी पॉइंट लिखना है, जो पूछा गया है बस वही लिखना है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसकी आपने 10 हेडिंग्स बनानी है, ठीक है, 10 हेडिंग्स +2। इसका मतलब ये है कि 10 हेडिंग्स तो क्वेश्चन की हैं और 2 हेडिंग्स आपने बनानी है, एक इब्तदाइया की या क्या कहेंगे हरफ़े आगाज़ या फिर तारुफ, और एक आपने आखिर पे हेडिंग बनानी होती है खुलासा कलाम की या इख्तितामिया कह लें आप, ठीक है, हरफ़े आखिर कह लें। तो इस तरह आप देख लें 12 हेडिंग्स बनेंगी, 10 हेडिंग्स तो क्वेश्चंस की और 2 हेडिंग्स इजाफी बनानी है। उसके बाद लेंथ ऑफ हेडिंग, एक हेडिंग की मिकदार कितनी होनी चाहिए, लंबाई कितनी होनी चाहिए। आप ये देख लें कि आपने 5 से 7 लाइनों की आपने एक हेडिंग लिखनी है, ठीक है, 5 से 7 लाइनों की हेडिंग लिखनी है। वो कैसी लिखनी है मैं आगे जाके आपको बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद लेंथ ऑफ कोटेशन, अगर कोई कोटेशन आप लिखते हैं यानी कोई आयत या कोई हदीस रेफरेंस के तौर पर लिखते हैं, तो उसकी लेंथ कोई मैटर नहीं करती। एक लफ्ज़ भी एक कोटेशन हो सकता है, 2 लफ्ज़, 3 लफ्ज़ या एक पूरी आयत, पूरी हदीस, ये भी एक कोटेशन बन सकती है। अगर आपको अरबी नहीं आती तो तर्जुमा लिख दें, वो भी कोटेशन बन सकती है। कोई अल्लामा इकबाल का कोई अच्छा कोई शेर आता है आपकी हेडिंग से मुतल्लिका, वो लिख दें, वो भी कोटेशन होती है। कोई इंग्लिश की कोटेशन आती है, किसी अंग्रेज़ का कोई कॉल आता है जो तर्जुमातुल कुरान से रेलिवेंट बनता है, आपके आंसर के रेलिवेंट, आप वो लिख दें। तो ये लेंथ ऑफ कोटेशन जो है वो कुछ भी हो सकती है, एक लफ्ज़ भी हो सकता है और एक जुमला भी हो सकता है। उसके बाद आ जाए 22 बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन बहावलपुर बोर्ड 2024 का पास पेपर है। इसको मैं ट्रांसलेशन पेपर को सॉल्व करता हूँ आपके सामने, जिसमें मैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पार्ट्स को आपके सामने सॉल्व करके बताता हूँ। सबसे पहले देखें सूरह नूर की आयात कितनी हैं, 64 हैं, ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा। उसके बाद हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की पाक दामनी का जिक्र, यह भी सूरत नूर में है। आपको याद है ना वाक़या इफ़क, जो तोहमत लगाने वाला वाक़या है, उसका जिक्र सूरह नूर में हुआ था। उसके बाद जानी को कहते हैं, जानी मर्द को कहते हैं, ठीक है, तो इससे मुराद बदकार मर्द होता है। जानियतुन बदकार औरत को कहते हैं, ठीक है, वो जिसमें कोड़े लगाने वाली सज़ा का हुक्म है। उसके बाद बगैर इजाज़त दाखिले की इजाज़त है। कहाँ पर बगैर इजाज़त दाखिल हो सकते हैं? ये सराय, यानी आप कह लें कि ये जो
مہمان خانے جن کو آپ کہتے ہیں نا، ان کو سرائے کہتے ہیں، کیونکہ وہاں کوئی رہتا نہیں ہے، کسی کی رہائش نہیں، تو آپ بغیر اجازت وہاں داخل ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ پبلک پلیس ہے نا، پبلک پلیسز میں آپ بغیر داخل ہو سکتے ہیں۔ کافروں کے اعمال کو تشبیہ دی گئی ہے سراب سے۔ سراب کہتے ہیں ایلوژن، دھوکہ۔ آپ دیکھتے ہیں سڑک کے اوپر دور سے جب دھوپ پڑ رہی ہو تو آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے یہاں پانی ہے، اور اسی طرح سے ریت والے علاقے میں ریت کو دور سے دیکھیں تو گرمی اور دھوپ کی وجہ سے ایسے لگتا ہے جیسے پانی ہے، تو اس دھوکے کو اصل میں سراب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کفار کو لگتا ہے کہ وہ نیک اعمال کر رہے ہیں، لیکن وہ دھوکے میں ہیں جن کا ان کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اس کے بعد آ جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متبنہ بنایا، یعنی منہ بولا بیٹا بنایا۔ کس کو بنایا تھا؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یاد ہے نا؟ بلکہ آپ نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا اور ان کی ولدیت میں اپنا نام استعمال کرنا شروع کر دیا تھا لوگوں نے، تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں منع کر دیا کہ آپ اس طرح سے اڈاپٹڈ سن یا جو منہ بلے لے پالک بیٹے ہیں ان کو آپ اس طرح سے نہیں کر سکتے، نہ ان کو وراثت میں حصہ دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد دعا اذاہم، اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کی ایذا کی پرواہ نہ کریں، ٹھیک ہے، یہ والا کہ اگر آپ تبلیغ کرتے ہیں اور وہ آپ کو تکلیف دیتے ہیں تو ان کی تکلیفوں کی پرواہ نہ کریں۔ اس کے بعد خندق کھودنے کا مشورہ، آپ کو یاد ہے غزوہ احزاب میں حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا تھا، کیونکہ یہ ایرانی تھے اور ایرانی جو ہیں وہ اپنی حفاظت ایسے ہی کرتے تھے، یعنی پورے شہر یا ملک کے ارد گرد بہت بڑا گڑھا کھود لیتے تھے، بعض گڑھے کے اندر آگ جلا دیتے تھے، بعض تیل ڈال دیتے تھے، بعض پانی چھوڑ دیتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن خالی گڑھا کھدوایا تھا۔ اس کے بعد 9واں MCQ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و اسلام بھیجنے کا حکم کس صورت میں دیا گیا؟ آپ کو پتہ ہے سورۃ الاحزاب میں دیا گیا ہے۔ اچھا، سورۃ الاحزاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و اسلام بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے، یاد ہے نا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ وہی آیت ہے، یہ سورۃ الاحزاب میں ہے۔ اس کے بعد حزب جمع ہے احزاب کی، آپ کو پتہ ہے نا اس میں سورہ احزاب میں پورے لشکروں نے حملہ کر دیا تھا، کفار کے سارے لشکروں نے، سارے قبیلوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، مسلمانوں پر، تو اسی لیے اس کو سورہ احزاب کہتے ہیں یا غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم شارٹ کوسچنز کی طرف چلتے ہیں۔ سورۃ النساء کا مرکزی موضوع بیان کریں۔ آپ کو پتہ ہے اس کا مرکزی موضوع اس کے نام سے ہی ظاہر ہے، دیکھیں، عورتوں کے حقوق وغیرہ، ٹھیک۔ اس میں عورتوں کے علاوہ حقوق اللہ، حقوق العباد، تقوی، اہل کتاب، منافقین کا رویہ، یہ چیزیں بھی اس میں شامل ہیں۔ اس کے بعد دوسرا کوسچن، سورۃ المائدہ کی روشنی میں تکمیل دین کا تذکرہ اپنے الفاظ میں کریں۔ اس میں وہی ہے الیوم اکملت لکم دینکم، یہ وہ آیت ہے، اس کا آپ ترجمہ یا اس کا مفہوم بیان کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سورۃ النور کی فضیلت کے بارے میں حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھنا ہے۔ اس میں آپ وہی حدیث لکھ دیں جس میں ہے کہ اپنے مردوں کو سورۃ المائدہ سکھاؤ اور عورتوں کو سورۃ النور سکھاؤ، ٹھیک ہے، یا اس کے علاوہ بھی کوئی آپ کو اس کے فضیلت میں کوئی حدیث آتی تو اس کا ترجمہ لکھ دیں۔ فتح مبین سے مراد آپ کو پتہ ہے، اس سے مراد صلح حدیبیہ ہے جو 6 ہجری کو ہوا تھا، اس کو ہی آپ نے سورۃ الفتح کے شروع میں فتح مبین کہا تھا، ٹھیک ہے۔ شروع میں تو لگ رہا تھا کہ یہ مسلمانوں کے خلاف ہے، لیکن اللہ پاک نے اس کو فتح مبین ثابت کیا۔ اس کے بعد سورۃ الحجرات میں مذکور 2 معاشرتی برائیوں کا ذکر، اس میں کافی برائیاں ہیں، جیسے ایک دوسرے کو برا کہنا، مذاق اڑانا، تانا دینا، غلط نام سے پکارنا، بدگمانی، غیبت، جاسوسی، اس میں کئی ہیں، آپ 2 لکھ دیں، صرف ہیڈنگز دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مال فے کیا ہوتا ہے؟ فرسٹ ایئر میں آپ نے مال غنیمت پڑھا تھا جو جنگ کے بعد حاصل ہوتا ہے مسلمانوں کو، تو مال فے وہ ہے جو بغیر جنگ کے مسلمانوں کو مال حاصل ہو جائے، اس کو مال فے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سورۃ الاحزاب کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت پر نوٹ لکھیں، ٹھیک ہے۔ ختم نبوت سے مراد یہ وہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں سلسلہ نبوت کی، جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت ختم ہو گیا، آپ کے بعد کوئی نبی کسی بھی شکل میں دنیا میں نہیں آئے گا، اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ اس میں وہ آیت بھی لکھ سکتے ہیں سورہ احزاب کی روشنی میں، ما کان محمد ابا احد من الرجال ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، وہ آیت یا اس کا ترجمہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد سورۃ النساء کی روشنی میں عورتوں کے 2 حقوق، اس میں کافی حقوق بیان کیے گئے ہیں، حسن سلوک کیا جائے، حق مہر کی ادائیگی کی جائے اور وراثت میں حصہ دیا جائے، ٹھیک ہے۔ 2-3 آپ اس طرح سے ہیڈنگز بنا کے لکھ دیں گے۔ اس کے بعد آ جائیں تیسرا کوسچن،
جو کہ الفاظ معنی کا ہوتا ہے. اس میں 8 ہوتے ہیں, آپ نے 5 کرنے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. پہلا ہے لا تاکلو, تم نہ کھاؤ, ذریتن اولاد, بالقسطی انصاف کے ساتھ. اچھا آپ نے یہ لکھنے کیسے ہیں, آپ نے اس طرح کالم بنا کے لکھنے ہیں, ٹھیک ہے. الفاظ لکھیں گے آپ, آگے معنی, ٹھیک ہے, الفاظ پھر معنی, اس طرح کر کے آپ کالم بنا لیں گے. 2 کالم بنا لیں, بلکہ ایک ہی کالم بنا لیں, ٹھیک ہے. ایک کالم صحیح رہے گا, آپ 2 کی بجائے ایک ہی کالم بنا لیں. پورے پیج پر آپ نے ایک کالم بنا لینا ہے. ایک طرف آپ نے الفاظ لکھ لینے ہیں اور دوسری طرف معنی لکھنے ہیں, ٹھیک ہے. اس طرح سے نمبرنگ کر دیں گے, 1 2 3 4 5 لائنیں لگی ہوں گی, ٹھیک ہے. 5, اب 5 کی بجائے 6 کر دیں کم از کم, ٹھیک ہے. الفاظ معنی. اسی طرح سے باقی جو بھی میں نے چوائس کے بتائے ہیں, شارٹ کوسچنز ہیں یا ترجمہ ہے, تو آپ نا ایک ایک ایکسٹرا کر دیجیے گا, پورے کرنے کی بجائے ایک ایک ایکسٹرا کر دینے ہیں. کچھ بچے ہوتے ہیں جن کا پیپر بہت اچھا ہوتا ہے لیکن انہوں نے ایکسٹرا نہیں کیا ہوتا, تو کوئی ایک آدھ غلط ہو جاتا ہے, تو اگر ایکسٹرا کیا ہو تو ان کے کام آ سکتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد لا تاکلوا بتا دیا, ذریاتن بتا دیا, بالقسط انصاف کے ساتھ. اس کے بعد یہ لفظ ہے نقالن. نقالن کہتے ہیں عبرتناک سزا یا سزا کہہ لیں. اصیلن یہ شام, بکرۃ و اصیلا یاد ہے نا, صبح شام, تو اصیلن شام کو کہتے ہیں. سیماہم یہ ان کی علامت ہے, ٹھیک ہے. یہ سورہ حشر میں صحابہ کرام کی صفت بیان کی گئی ہے نا, سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, ان کے سر جو چہرے ہیں ان پر سجدوں کے نشان ہوتے ہیں, تو یہ سیماہم کہتے ہیں نشان یا علامتیں. اس کے بعد الظن, زن کہتے ہیں بدگمانی کو یا بہت زیادہ گمان کرنا. الشہادۃ ظاہر, ٹھیک ہے. شہادتی یہ ظاہر ہوتا ہے, اس کا الٹ غیب ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ترجمہ ہے, آپ نے یہ 5 دیے ہوئے ہیں, آپ نے 3 کرنے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. بامحاورہ ترجمہ کرنا ہے. بامحاورہ ترجمہ سے مراد کیا ہوتا ہے, جیسے آپ یعنی اردو میں پڑھتے ہیں لکھتے ہیں ویسا ترجمہ ہو. اب دیکھیں جیسے یہ پیج ہے نا, یہ فل پیج ہے فار ایگزامپل, تو آپ نے درمیان میں کر کے ترجمہ لکھنا ہے, ٹھیک ہے. یہاں درمیان میں کر کے ترجمہ لکھنا ہے, پورے پیج کے اوپر نہیں پھیلا دینا بلکہ درمیان میں کر کے, اور شروع اور اینڈ پہ انورٹڈ کاماز اس طرح سے ڈال دینے, اور یہاں آپ لکھ دیں گے ترجمہ, ٹھیک ہے. اس طرح ترجمہ کی ہیڈنگ دے کے درمیان میں کر کے آپ نے پیج کے لکھ دینا ہے, شروع اور اینڈ پر انورٹڈ کاماز ڈال دیں گے. اس طرح آپ نے ترجمے کا کوسچن کرنا ہے, ٹھیک ہے جی. میں اس وائٹ بورڈ ریموو کر دوں. اچھا جی, اب ترجمہ دیکھتے ہیں. پہلا کیا ہے, ان الذین یاکلون اموال الیتامی, بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلمن, ظلم کے ساتھ, ٹھیک ہے. انما یاکلون فی بطونہم نارا, بے شک وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ کو بھرتے ہیں یا اپنے پیٹوں میں آگ کھاتے ہیں. اس کے بعد وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا, تو وہ ان قریب بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے, داخل کیے جائیں گے. سعیرن کہتے ہیں بھڑکتی ہوئی آگ, تو سیصلونا ڈالے جائیں گے یا جھلسیں گے, ٹھیک ہے, جھلسائے جائیں گے. تو اس کا بامحاورہ ترجمہ کچھ آپ اس طرح کر لیں, بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں یا ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں, بے شک وہ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھرتے ہیں اور وہ ان قریب بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسیں گے یا ان قریب بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے. اس کے بعد دوسرا ہے وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ, یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کافروں اور منافقین کی اطاعت نہ کریے گا, یعنی ان کا کہنا نہ مانیے گا, ان کی بات نہ مانیے گا. وَدَعْ أَذَاهُمْ, اور ان کی تکلیفوں کی پرواہ نہ کریں. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اور اللہ پر بھروسہ کریں. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا, اور اللہ پاک کافی ہے آپ کو کارساز, بطور کارساز یا بطور وکیل آپ کو کافی ہے. ٹھیک, بامحاورہ ترجمہ کچھ اس طرح سے کر لیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیے, ان کا کہا نہ مانیے, اور ان کی اعزار رسانیوں یا ان کی تکالیف کی پرواہ نہ کریں, اور اللہ پر بھروسہ کریں, اور اللہ ہی کارساز کافی ہیں, ٹھیک ہے, بطور کارساز کافی ہے, اس طرح لکھ لیں. اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے مومنو اللہ سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا, اور کھری کھری درست بات, ٹھیک ہے, سیدھی سیدھی بات کرو, بالکل سیدھی بات کہو. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور بالکل سیدھی بات کہو. اس کے بعد لقد رضی اللہ عن المؤمنین, البتہ تحقیق اللہ راضی ہو گیا مومنوں سے.
کب راضی ہو گیا؟ اس یبایعونہ کا تحت الشجرۃ، جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے. یہ بیعت رضوان کی طرف اشارہ ہے. صلح حدیبیہ یاد ہے نا آپ کو، 6 ہجری کو جو معاہدہ ہوا تھا، تو اس سے پہلے ایک بیعت کی تھی کہ ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لے کر جائیں گے. اس کے بعد فعلم ما فی قلوبہم، اللہ نے جان لیا جو ان کے دلوں میں تھا. فانزل السکینۃ علیہم، تو اللہ نے ان پر سکینت نازل کر دی، ان کو سکون دے دیا. واصابہم فتحا قریبا، اور ان کو قریب کی، بہت قریبی فتح کا انعام عطا فرمایا. یہ فتح مبین کی طرف اشارہ ہے. بامحاورہ ترجمہ اس طرح کر لیں، یقیناً اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا جب وہ حدیبیہ میں، صلح حدیبیہ میں درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہے تھے، یعنی بیعت رضوان کر رہے تھے. تو جو ان کے دلوں میں تھا اللہ کو پہلے سے معلوم تھا. پھر اللہ نے ان پر سکون و اطمینان نازل فرمایا اور انہیں ایک قریبی فتح کا انعام عطا فرمایا. اچھا جی، اس کے بعد 5ویں آیت ہے، واللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. ٹھیک ہے، آگے عالم الغیب والشہادۃ، وہ غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے. وہ الرحمن الرحیم، وہ بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. ٹھیک ہے، باہمرا ترجمہ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. ٹھیک ہے، کوئی بات کے لائق نہیں. وہ ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے. وہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اچھا جی، اس کے بعد آخری کوسچن ہے، کسی ایک موضوع پر تفصیلی نوٹ لکھنا ہے. آپ کو پتا ہے آپ نے اس میں 10 ہیڈنگز تو کوسچن کی بنانی ہے اور 2 ہیڈنگ ایکسٹرا بنانی ہے. ٹھیک ہے، ٹوٹل 12 ہیڈنگز آپ نے بنانی ہیں. اور کوشش کریں پیپر میں وہ لانگ کوسچن سلیکٹ کر لیں جو آپ کو آتا ہے. ٹھیک ہے، اور جس کے ایک سے زیادہ حصے ہوں آپ نے دونوں حصوں کو برابر ویلیو دینی ہے. ٹھیک ہے، ان کے نمبر ایسے تقسیم ہوتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل سورہ مائدہ کا تعارف یہ 5 نمبر کا ہوگا اور بنیادی مضامین یہ بھی 5 نمبر کے ہوں گے. اسی طرح سورۃ الحجرات کا تعارف 5 نمبر کا، بنیادی مضامین 5 نمبر کے. اس طرح کر کے آپ نے دونوں پارٹس کے اوپر نوٹ لکھنا ہے. بعض بچے کیا کرتے ہیں، وہ تعارف والی چیزیں یاد کی ہوتی ہیں بس وہی لکھ دیتے ہیں، تو اس طرح پورے نمبر نہیں آپ کو ملیں گے. آپ نے 5 نمبر کا اگر کوسچن سالو کیا تو 5 نمبر میں سے ہی ملیں گے. 5 میں سے 5 مل جائیں گے یا 4 مل جائیں گے، 5 میں سے 6 نہیں مل سکتے. اگر آپ دوسرا پارٹ سالو کریں گے تب آپ کو 10 یا 10 میں سے 9 یا 8 نمبر ملیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے کہ جو ان کے تعارف ہیں اس کے لیے مشترکہ سے میں نے کچھ ہیڈنگز آپ کو بتائی ہوئی ہیں، یا آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ اس کی ترتیب لکھیں گے کہ اس میں یہ ترتیب کے اعتبار سے کون سی صورت ہے. پھر یہ نزول لکھ دیں گے، یعنی مدنی ہے کہ مکی ہے. پھر رکوع اور آیات لکھ دیں گے، نیکسٹ ہیڈنگ. پھر اس سے اگلی ہیڈنگ میں آپ وجہ تسمیہ لکھ دیں کہ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے. پھر اس کے بعد مختلف نام اگر اس کے کوئی ہیں وہ لکھ دیں. ٹھیک ہے، اس کی فضیلت پر ہیڈنگ ایک ڈال دیں، اور اس کے بعد مباحث یا مضامین پر ایک ہیڈنگ ڈال دیں. ٹھیک ہے، اس طرح سے اور بھی ہیڈنگز اس میں ڈال سکتے ہیں. کوئی اہم آیت، اہم واقعہ، اور کوئی دعا اس میں ذکر ہوئی ہے وہ ہیڈنگ ڈال دیں. کوئی اس پر کہہ سکتے ہیں کوئی اہم مسائل اس میں کوئی پتہ چل رہے ہیں تو وہ ہیڈنگ ڈال دیں. دیکھیں تعارف میں 8-10 ہیڈنگز میں نے آپ کو بتا دی ہیں. اس کے بعد سورۃ المائدہ کے بنیادی مضامین، اس میں بنیادی مضامین میں آپ کو پتہ ہے جہاں تک تعلق ہے اس کے بنیادی مضامین کی یا مرکزی مضامین، تو سورۃ المائدہ کے بنیادی مضامین اس میں بھی آپ نے 5-7 ہیڈنگز ڈال دینی ہیں. سب سے پہلے آپ اس کا مرکزی موضوع لکھ لیں. ٹھیک ہے، جو یہود و نصارہ کے غلط عقائد کا بیان وغیرہ وغیرہ ہے. اس کے بعد افعائے عہد کی تلقین جو شروع میں ہی کی گئی ہے اہل ایمان سے، دوسری ہیڈنگ. تیسری ہیڈنگ میں حلال و حرام کے مقاصد یا اصول، قواعد وہ لکھ دیں. تکمیل دین کا ذکر سورۃ المائدہ میں ہے، اس کا ریفرنس ڈال دیں، وہ ہیڈنگ ڈال دیں. طہارت کے حکام ہیں، عدل و انصاف کے حکم ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہیڈنگ اس میں ڈال دیں. اعمال کے اجر کا بیان، چونکہ یہ عیسائیوں اور یہودیوں کے بارے میں ہے تو یہودیوں کے برے اعمال کی ہیڈنگ ڈال دیں، عیسائیوں کے برے اعمال یا ان کے حالات کی ہیڈنگ یہ نیکسٹ ہیڈنگ ڈال دیں. اس میں اہم واقعات میں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی قربانی والا واقعہ وہ لکھ دیں. اس میں کچھ حدود کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، ڈاکہ زنی کا ہے یا چوری کی سزا ہے. ٹھیک ہے، اس کی ہیڈنگ ڈال دیں، حدود کا. اس کے بعد یہودیوں اور عیسائیوں کو نصیحت. ٹھیک ہے، یہ ہیڈنگ ڈال دیں. اور اس کے بعد اہل کتاب کو، یعنی دونوں کو کوئی ان کا کوئی تذکرہ ہے، نصیحت ہے، وہ کر دیں. مومنین کو نصیحت یا تذکرہ ہے تو وہ کر دیں. اس طرح سے آپ نے
5 مضامین کی ہیڈنگ ڈالنی ہے اور 5 تعارف کی ہیڈنگ ڈالنی ہے. اس طرح 10 ہیڈنگ تو یہ ہوگی اور اینڈ پر آپ نے خلاصہ کی ہیڈنگ ڈال دینی ہے. ٹھیک ہے, ایک شروع میں ہیڈنگ ڈال دینی ہے اور ایک اینڈ پر ہیڈنگ ڈالنی ہے. ان دونوں ہیڈنگز میں سے آپ نے کیا کرنا ہے, آپ اس میں ساری ہیڈنگز ایک جگہ پر اکٹھی کر دیں. ٹھیک ہے, ایک جگہ پر آپ اگر اکٹھی کر دیں گے ساری ہیڈنگز تو ونڈرفل ہو جائے گا. ویسے میں آگے جا کے بتاتا ہوں کیسے کرنی ہے. اس کے بعد سیکنڈ کوشچن ہے سورۃ الحجرات کا تعارف. اس کے بھی 5 ہیڈنگز تعارف کی لکھیں گے اور 5 ہیڈنگز آپ نے مضامین کی لکھنی ہے. تعارف میں وہی بات ہے, شروع میں آپ اس کا شروع کر دیں گے آپ ترتیب, یعنی یہ کون سی صورت ہے. ٹھیک ہے, یہ شاید 49ویں ہے, 49 صورت ہے. اس کے بعد رکوع آیات لکھ دیں, نزول لکھ دیں یعنی مدنی ہے کہ مکی ہے, پھر وجہ تسمیہ لکھ دیں, کوئی اور نام اس کا ہے تو وہ لکھ دیں, شان نزول یا پس منظر وہ لکھ دیں. ٹھیک ہے, اہم مضامین یا مباحث اس کے اندر جو ذکر ہوئے ہیں وہ لکھ دیں, اس کے اندر کوئی دعا کا ذکر ہے وہ لکھ دیں, کوئی اہم واقعہ کا ذکر ہے وہ لکھ دیں ہیڈنگ. یہ ساری چیزیں آپ کو ٹیکسٹ بک سے بھی مل جائیں گی اور جو میں نے ہمدرد کی کتاب بتائی اس میں بھی مل جائیں گی. یہ وہاں پر 12-15 ہیڈنگز بنی ہوئی ہیں, تو آپ نے صرف 5 ہیڈنگز لکھنی ہے. ٹھیک ہے, تعارف کی. اس کے بعد آپ نے 5 مضامین کی ہیڈنگز لکھنی ہیں. مضامین میں آپ یہ وہی ہے سورۃ الحجرات, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات یعنی ان کی رہائش گاہوں کا ذکر ہے. تو بنیادی مضمون تو یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و احترام اور حاضری کے آداب, ان کے سامنے حاضری کے آداب بیان کیے گئے ہیں. اس کے بعد بنیادی مضامین میں آپ لکھ لیں تحقیق کا حکم ہے, اسلامی اخوت کا بیان ہے, اور چوتھی ہیڈنگ معاشرتی برائیوں سے بچنے کی تلقین ہے. ٹھیک ہے, اس میں وہی جاسوسی, تانا زنی, غلط نام پکارنا, یہ ساری اسی صورت کے اندر ہے. اس کے بعد 5ویں ہیڈنگ مساوات نسل انسانی, یہ دے لیں. 6ٹھی ہیڈنگ ایمان کی حقیقت کا بیان. ٹھیک ہے, 7ویں ہیڈنگ عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہیڈنگ دے لیں. ٹھیک ہے, اس طرح کر کے آپ اس کے بھی 8-10 ہیڈنگز بنا سکتے ہیں. یہ کوشچن سالو ہو گیا پیپر آپ کے سامنے. اچھا, اس کے بعد ہے ٹائم مینجمنٹ. آپ نے کس کوشچن کو کتنا ٹائم دینا ہے, یہ بہت میٹر کرتا ہے. ایم سی کیوز کو 15 منٹس آپ نے دینے ہیں اور یہ بورڈ کی طرف سے ہی 15 منٹ فکس ہوتے ہیں, اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ جب 5-7 منٹ ہوتے ہیں تو وہ آپ سے پیپر واپس لے لیتے ہیں ایم سی کیوز, اور آپ کو لانگ کوشچن دے دیتے ہیں, انشائیہ پیپر دے دیتے ہیں پارٹ 2, تو تب آپ کو اور منٹ مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, 5-7 منٹ آپ کو ایکسٹرا مل جاتے ہیں پیپر دوم یا پیپر 2 سالو کرنے کے لیے, انشائیہ پیپر سالو کرنے کے لیے. بہرحال آپ ذہن میں یہی رکھیں کہ آپ کو 15 منٹ, یہ آپ کے 15 منٹ ایم سی کیوز کرنے میں گزریں گے. اس کے بعد شارٹ کوشچنس آپ نے 6 کرنے ہیں, 5 تو کرنے ہی کرنے ہیں لیکن آپ نے ایک ایکسٹرا کرنا ہے, تو یہ آپ نے 3 منٹ کے حساب سے کرنے ہیں. ٹھیک ہے, ایک کوشچن آپ نے میکسیمم زیادہ سے زیادہ 3 منٹ میں کرنا ہے, تو یہ ٹوٹل آپ نے 18 منٹ میں کرنے ہیں. اس کے بعد الفاظ مانی آپ نے 5 کی بجائے 6 کرنے ہیں, تو آپ سوچ سمجھ کے بھی اگر لکھیں خوبصورت کر کے بھی تو آپ 2 منٹ لگا لیں چلیں, تو آپ نے 12 منٹ میں میکسیمم 12 منٹ میں, ویسے تو 10 منٹ میں ہی الفاظ مانی ہو جانے چاہیے کالم بناتے ہوئے, لیکن آپ پھر بھی 12 منٹ کر لیں. اس کے بعد ترجمہ ہے ٹرانسلیشن, یہ آپ نے 3 کے بجائے 4 کرنے ہیں اور 5-5 منٹ میں کرنے ہیں. ایک لائن ہوتی ہے, آدھی لائن بلکہ آدھی آیت ہوتی ہے, تو آپ کہہ لیں 5-5 منٹ بھی لگائیں اور آرام سے خوبصورت کر کے درمیان میں کر کے, جیسے آپ کوٹیشن ڈالتے ہیں انورٹڈ کاماز کے اندر لکھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے, ترجمہ کی ہیڈنگ دے کے اور نیچے سے آپ نے لکھنا شروع کرنا ہے انورٹڈ کاماز ڈال کر. ٹھیک ہے, کاما کے اندر آپ نے ترجمہ لکھ دینا ہے. تو آپ یہ سمجھ لیں 20 منٹ میں آپ نے ترجمہ کرنا ہے. اس کے بعد لانگ کوشچن کے لیے آپ کے پاس 45 منٹ بچیں گے. 45 منٹ آپ 40 منٹ میں بھی کر سکتے ہیں, آرام سے تسلی سے 10 ہیڈنگ لکھنی ہے. ٹھیک ہے, اگر کوشچن کے ایک سے زیادہ حصے ہیں تو دونوں حصوں کے 5-5 ہیڈنگز بنا دیں گے آپ. اس کے بعد ریویژن کے لیے آپ کے پاس 10 سے 15 منٹ ہوں گے. ریویژن کے بغیر پیپر نہیں دینا. پیپر آسان ہوتا ہے تو بچے جلد بازی کرتے ہیں اور جلدی پیپر دے کے واپس آ جاتے ہیں. تو اگر آپ تسلی سے پورا ٹائم دے کر لکھیں تو آپ 50 میں سے 50 نمبر لے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ رویہ نہیں کرتے اور جلد بازی کرتے ہیں تو آپ 45 تک نمبر لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے آپ پورے 50 نمبر لے لیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, اس کے بعد پیپر پریزنٹیشن ٹپس ہیں. سب سے پہلے آپ نے پیپر میں ایک طرف مارجن لگانا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ اردو میں کرنا چاہتے ہیں تو دائیں طرف اس طرح ایک لائن لگائیں گے اسکیل کے ساتھ. اگر اسکیل نہیں ہے تو پیپر فولڈ کریں تھوڑا سا,
ٹھیک ہے, بارڈر سے تھوڑا سا فولڈ کر کے مارکر رکھیں اور لائنیں لگا دیں. اور انگلش میں کرنا چاہتے ہیں تو لیفٹ سائڈ پر اس طرح سے آپ ایک مارجن لگائیں گے. ایک لگانا ہے, یا تو لیفٹ لگا لیں یا رائٹ لگا لیں, ٹھیک ہے, دونوں طرف نہیں لگانا آپ نے مارجن. اچھا جی, اس کے بعد ہیڈنگ ادروائز کوسچنس. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپر میں شارٹ کوسچن لکھ رہے ہیں یا لانگ کوسچن, آپ ان کی ہیڈنگ بنا کر لکھیں. ٹھیک ہے, کوسچن آتا ہے فار ایگزامپل سورۃ النور کی وجہ تسمیہ لکھیں, تو آپ ہیڈنگ بنا دیں گے سورۃ النور کی وجہ تسمیہ. لانگ کوسچن میں آ جاتا ہے سورۃ المائدہ کا تعارف اور مضامین لکھیں, تو آپ پہلی ہیڈنگ بنا دیں گے سورۃ المائدہ کا تعارف. ٹھیک ہے, بڑی ہیڈنگ. اس میں پھر سب ہیڈنگز آپ بنائیں گے ساتھ سائڈ پر, وہ میں بتاتا ہوں سب ہیڈنگز کیسے بناتے ہیں. تو اس طرح سے آپ نے لانگ کوسچن اور شارٹ کوسچنس کی اس طرح سے ہیڈنگ بنانی. الفاظ معنی کی بھی اسی طرح سے الفاظ معنی, اس طرح ہیڈنگ بنا کے آپ نیچے باکسز میں لکھ دیں گے. اسی طرح سے ترجمہ کی ہیڈنگ آپ ترجمہ بنا دیں گے. ٹھیک ہے, اور ہو سکے تو ترجمہ میں جو آیت ہے اس کا پہلا لفظ لکھیں اور ڈاٹس ڈالیں کافی زیادہ, ایک پوری لائن کے ڈاٹ ڈال کے آخری لفظ لکھ دیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس کا ترجمہ کی ہیڈنگ ڈال کے ترجمہ لکھ دیں. بتانے کا مقصد ہے کہ ہیڈنگ لکھیں. اگر آپ کو ہیڈنگ نہیں آتی تو پھر کوسچن لکھ دیں. ٹھیک ہے, اگر ہیڈنگ نہیں آتی تو پھر کوسچن لکھ دیں. سورۃ المائدہ کا تعارف لکھیں تو سورۃ المائدہ کا تعارف لکھیں, یہی آپ کوسچن ہی لکھ کے آنسر لکھ دیں. اگر پھر بھی آپ کے پاس ٹائم نہ ہو, ٹائم کم پڑ گیا ہے, تو پھر آپ نمبرنگ ڈال دیں 1 2 3. ٹھیک ہے, جو کوسچن نمبر ہے وہی ڈال دیں. تو کچھ نہ کچھ آپ نے لکھنا ہے, یا تو ہیڈنگ یا کوسچن یا پھر کوسچن نمبر, تینوں میں سے کوئی ایک. مارکرز یوز کریں, صرف بال پینس یوز نہ کریں, مارکرز کے ساتھ بھی کچھ لکھیں. کوٹیشنز آپ لکھیں لازمی, آیات, احادیث, کوئی ترجمہ, کوئی شعر, کوئی انگلش کوٹیشن, کسی نہ کسی ہیڈنگ میں کوئی نہ کوئی کوٹیشن تو ڈالیں نا. کوئی ایک لفظ دو لفظ یہ مارکر کے ساتھ لکھ دیں, یہ کوٹیشن ہی ہوتی ہے. اور کوشش کریں وہ الگ لائن پہ لکھنا ہے کوٹیشن. یہ نہیں کرنا کہ جو آپ لکھ رہے ہیں اردو اسی کے ساتھ ہی آپ اسی لائن کے اندر ہی آپ لکھ دیں. نہیں, کوٹیشن الگ لائن پر ہوتا ہے, پتہ چلے, چمک کے بتائے آپ کا وہ جو بھی ٹکڑا ہے لائن کا ٹکڑا, وہ بتائے کہ یہ کوٹیشن ہے. اس کے بعد ایمپٹی اسپیس, آپ جو ہیڈنگ لکھیں ہیڈنگ کے بعد ایک لائن چھوڑ دیا کریں. ٹھیک ہے, یہ نہ کریں کہ آدھا آدھا صفحہ چھوڑنا شروع کر دیں. جو بھی ہیڈنگ لکھیں نیکسٹ ہیڈنگ لکھنے سے پہلے ایک لائن صرف چھوڑ دیا کریں. اس کے بعد اسٹرکچر آف ہیڈنگ. اسٹرکچر آف ہیڈنگ کیا ہے یہ میں اگزامپل دے کے بتاتا ہوں. یہ دیکھیں, یہ مین ہیڈنگ آپ نے اس طرح لکھنی ہے. ٹھیک ہے, جو مین آپ کی مین کوسچن ہوگا اس کی ہیڈنگ ادھر آئے گی, جو سب ہیڈنگز ہیں وہ سائڈ پر ہوں گی. ٹھیک ہے, یہ اسٹرکچر آف ہیڈنگ سمجھ آ گیا. اس کے بعد ہیڈنگ لکھیں گے اور ہیڈنگ کے سامنے کچھ نہیں لکھنا. ٹھیک ہے, ہیڈنگ کے سامنے کچھ نہیں لکھنا بلکہ نیچے سے لکھنا شروع کرنا ہے. اور 2 یا 3 لائنوں کی ہیڈنگ ہوگی. ٹھیک ہے, یعنی 2 یا 3 کتاب کی لائنیں جب آپ لکھیں گے تو پیپر کی 5 سے 7 لائنیں بن جائیں گی. ٹھیک ہے, یہ اتنا زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, بس 2 یا 3 لائنیں آپ نے کسی بھی ہیڈنگ میں لکھنا ہوتا ہے. irrelevant مٹیریل آپ نے نہیں لکھنا. اس طرح سے یہ لاسٹ لائن بھی دیکھیں, پراپر ہیڈنگ بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یعنی ہیڈنگ کے سامنے نہیں لکھنا, اور ہر ہیڈنگ جب مکمل ہو تو اس کے بعد ایک لائن چھوڑیں گے, تو اس طرح 5 سے 7 لائنوں کی آپ کی ایک ایک ہیڈنگ بن جائے گی. اس کے بعد آ جائیں, آیات کے اوپر اعراب نہیں لگانی, یعنی زبر زیر پیش نہیں لگانی آپ نے. ٹھیک ہے, یوزڈ بال پینس یوز کریں, یعنی نئی مارکرز نئی پینسلز یوز نہ کریں بلکہ پہلے سے ان کو نا روانی میں لے آئیں. یہ بچے باز کرتے ہیں نئی مارکریں نئی پینسلیں خرید کر جاتے ہیں پیپرز میں. نہیں, اگر نئی لی بھی ہیں تو ان کو استعمال کر لیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد مین اور سب ہیڈنگز میں بتا چکا ہوں. مین ہیڈنگز پیپر کے درمیان میں, اور سب ہیڈنگز یعنی چھوٹی ہیڈنگ سائڈ پر لکھیں گے, ابھی پیچھے میں نے بتایا ہے. اس کے بعد پارٹس آف آنسرز میں بتا چکا ہوں کہ اگر کوسچن کے اندر 2 حصے ہیں تو دونوں کے اوپر آپ کو لکھنا ہوگا الگ الگ سے. ٹھیک ہے, سورۃ البقرہ کی فضیلت اور خصوصیات لکھیں تو فضیلت الگ خصوصیات الگ, 5 ہیڈنگز ہوگی. سورہ مائدہ کا تعارف اور مضامین, تعارف 5 ہیڈنگز الگ, مضامین کی 5 ہیڈنگز الگ. اس کے بعد آل ہیڈنگز ان ون پلیس. اس کا مطلب ہے کہ 10 ہیڈنگز تو کوسچن کی ہے نا, تو میں نے 2 ہیڈنگ ایکسٹرا بتائی تھی نا, کہ ایک تعارف کی اور ایک خلاصہ کی. تو تعارف یا خلاصہ میں آپ نے 10 کی 10 ہیڈنگز کو لکھ دینا ہے. ٹھیک ہے, صرف نام لکھ دینے ہیں ان کے, نمبر ڈال کے 1 2 3 نیچے کی طرف لکھنا ہے. 10 لائنوں میں 10 ہیڈنگز کے صرف نام لکھ دینے آپ نے, یا تو خلاصہ میں لکھ دیں یا تعارف میں لکھ دیں. ایک جگہ پر آپ نے ساری ہیڈنگز اکٹھی کر دینی ہے. جیسے یہ دیکھ لیں, یہ ایک ہیڈنگ اور نیچے دیکھیں ساری ہیڈنگز کے نام میں نے لکھے ہوئے ہیں نا آپ کے سامنے یہ سلائیڈ کے اوپر. اسی طرح سے آپ نے پیپر میں کرنا ہوتا ہے کہ خلاصہ کی ہیڈنگ ڈال کے
اور ایک دو لائنیں لکھیں گے جی یہ کوشچن مکمل ہو گیا اور نیچے ہیڈنگس کے بس نام لکھ دیں. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایگزامینر کو ہیلپ ہوتی ہے, اس کو باقی دوبارہ سے سارا پیپر نہیں پڑھنا پڑے گا 6-7 پیجز کا. تو اس کے سامنے ہوگا کہ اس بچے نے 10 ہیڈنگز یہ والی لکھی ہیں, تو وہ آپ کو کھلے دل سے 10 میں سے 10 نمبر دے دیں گے, 8-9 نمبر آرام سے دے دیں گے. لیکن اگر آپ یہ نہیں لکھتے تو ان کو ساری ہیڈنگز دوبارہ دیکھنی پڑیں گی. اس کے بعد سمبلز فار کوٹیشنز. کوٹیشنز کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے کوئی آیت لکھی ہے, کوئی حدیث لکھی ہے, ان کے اوپر کوئی نہ کوئی سمبلز یعنی کوئی علامتیں بھی لکھنی ہوتی ہے. وہ میں بتاتا ہوں کیا علامتیں ہیں. سمبلز کیا لکھنے ہیں آپ نے, سب سے پہلے تو آیات جب آپ لکھیں کوٹیشن کے طور پر تو ان کے ارد گرد کرلی بریکٹس ڈال دیں. ٹھیک ہے, یہ سب سے کرلی بریکٹ اس طرح کی بریکٹ ہوتی ہے وہ ڈال دیں, یا پھر ایسے بنا دیں تو یہ کرلی بریکٹ بن جائے گی. یہ آیات کے ارد گرد آپ لکھیں گے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کوٹیشن کے طور پر کوئی حدیث لکھتے ہیں تو ان کے ارد گرد درمیانی بریکٹ ڈال دیں, یا جو سب سے چھوٹی بریکٹ ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں راؤنڈ بریکٹ, وہ ڈال دیں. اس کے بعد اگر آپ کوئی ترجمہ لکھتے ہیں تو اس کے ارد گرد انورٹڈ کاماز ڈال دیں. ٹھیک ہے, کوٹیشن کے طور پر لکھتے ہیں. ویسے تو ترجمے کا الگ کوسچن بھی ہے, اس میں بھی میں نے بتا دیا انورٹڈ کاماز لکھیں گے آپ, تو انورٹڈ کاماز میں آپ نے ترجمہ لکھنا ہے. اس کے بعد اگر کوئی شعر لکھتے ہیں آپ, ٹھیک ہے, تو شعر کے لیے یہ علامت ہے. ٹھیک ہے, یہ علامت ہے شعر کے لیے, اس طرح کر کے. اچھا جی, یہ کوٹیشن کے لیے علامات میں نے بتا دی ہیں. اچھا, اس کے بعد آ جائیں میننگز ان کالمز. یہ میں بتا چکا ہوں کہ آپ نے کالمز بنا کر میننگز لکھنے ہیں. 2 کالمز بنائیں گے, الفاظ, ٹھیک ہے, الفاظ کے بعد معنی. ٹھیک ہے, اس طرح سے 2 کالم بنا لیں گے آپ. اچھا جی, اس کے بعد ٹرانسلیشن بٹوین پیج. اس کا مطلب میں بتا چکا ہوں کہ پیپر پیج کے درمیان میں کر کے ٹرانسلیشن آپ نے لکھنی ہے. ٹھیک ہے, یعنی سائڈ سے دونوں طرف سے 1-1 انچ کی جگہ چھوڑ کے درمیان میں کر کے لکھ لیں. لائنیں چھوڑنے کے لیے نہیں میں کہہ رہا, میں ان کے کارنرز کی بات کر رہا ہوں. جیسے یہ پیج ہے نا, تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں تک, یہاں پر لکھیں. ٹھیک ہے, یہ لائن چھوڑ دیں اتنی کی جگہ. ٹھیک ہے, اتنی کی جگہ چھوڑ کے یہاں پر لکھیں, اور اینڈ اور شروع پر انورٹڈ کاماز ڈال دیں گے آپ. ٹھیک ہے. اچھا جی, اس کے بعد نمبرز فار ہیڈنگز. ہیڈنگز کے نمبرز ڈال دیں. ٹھیک ہے, آپ نے 10 ہیڈنگز لکھی ہیں, 12 ہیڈنگز لکھی ہیں, تو 1 2 3 ان سب کے نمبرز ڈالیں گے. اور خلاصہ میں یا تعارف میں جو آپ نے اکٹھی ہیڈنگز کی ہیں ان کے بھی نمبر ڈال دیں گے. ٹھیک ہے, پورے لانگ کوسچن میں بھی ہیڈنگز کے نمبر ڈالنے ہیں, اور خلاصہ والی ہیڈنگ میں جہاں ساری ہیڈنگز اکٹھے کر کے 10 لائنوں میں اکٹھی لکھی ہیں ان کے نمبر بھی ڈال دیں گے. اور سب سے امپورٹنٹ, رویژن آپ نے لاسٹ پہ لازمی کرنی ہے. وداؤٹ رویژن آپ کے 4-5 نمبر کم ہو جائیں گے. اچھا جی, اس کے بعد پیپر میں جو اسٹوڈنٹس مسٹیکس کرتے ہیں ان پر بات کر لیں. سب سے بڑی مسٹیک تو کرتے ہیں رانگ نمبرنگ ان کوسچنس. آپ کوسچن نمبر 2 سالو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, شارٹ کوسچن, تو اس کا پہلا نہیں اگر آپ کو آتا, آپ نے سیکنڈ کر رہے ہیں تو آپ سیکنڈ نمبر ڈالیں گے. اب یہ نہیں کریں گے کہ پہلا آپ کا پہلا ہے تو آپ پہلا نمبر ڈال دیں. بھائی کوسچن کا پیپر کے اوپر نمبر دیکھیں کیا ہے, تو جو پیپر کے اوپر کوسچن نمبر ہے آپ نے وہ لکھنا ہے, اپنی طرف سے نہیں نمبر بنا دینے. اس کے بعد رانگ کوٹیشنز, آیات احادیث نہیں آتی تو غلط نہ لکھیں. ٹھیک ہے, اس کی بجائے مفہوم کہہ کر اردو میں لکھ دیں, ترجمہ کہہ کر لکھ دیں, لیکن رانگ نہ لکھیں. اس کے بعد irrelevant مٹیریل نہ لکھیں. آپ سے پوچھا گیا سورۃ النور کی فضیلت بتائیں, تو irrelevant کا مطلب کیا ہے, آپ سورہ نور کا جو واقعات ہیں, مسائل ہیں, وہ بتانا شروع کر دیں. بھئی آپ سے فضیلت پوچھی گئی ہے, بس وہ فضیلت لکھیں. اس کے بعد ایکسٹرا مٹیریل نہ لکھیں, کہ یعنی ریلیونٹ تو ہے, ٹھیک ہے, لیکن جتنا پوچھا گیا اتنا بس لکھ دیں. شارٹ کوسچن 2 نمبر کا تھا تو آپ نے 10 نمبر کی 10 ہیڈنگز بنا دی ہیں. ایسے نہ کریں, 2 نمبر کا تھا تو 2 ہی ہیڈنگز کافی تھی. اس کے بعد لانگ کوسچن ایکسٹرا کر دیتے ہیں بعض بچے. اس کا مطلب آپ سے ایک لانگ کوسچن مانگا گیا تو آپ ایک لکھیں, اس کو خوبصورت کر کے لکھ لیں, اس کی ہیڈنگ زیادہ کر کے لکھ لیں, بڑا کر کے لکھ لیں, اس کو اچھا کر کے لکھ لیں, بجائے اس کے کہ 5 ہیڈنگز دونوں کوسچن کی لکھ دیں. آپ کا ایک ہی کوسچن مارک ہوگا, اسی کے آپ کو نمبر ملیں گے. چیک تو دونوں ہی ہوں گے, لیکن ایک کو انہوں نے
ایکسٹرا کہہ دینا ہے اور دوسرے کے نمبر آپ کو مل جائیں گے. ٹھیک ہے, جس میں زیادہ مارکس ہوں گے آپ کو وہ نمبر وہ مل جائیں گے, لیکن آپ کو فائدہ کم ہوگا, نقصان زیادہ ہے. اس سے اچھا یہ تھا کہ آپ ایک ہی کوشچن کو سارا ٹائم دیتے 40-45 منٹ اور اچھا کر کے لکھ لیتے. اس کے بعد نیکسٹ مسٹیک کیا کرتے ہیں, پور ہینڈ رائٹنگ, گندی رائٹنگ کی ہوتی ہے, جلدی جلدی لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ پیپرز عام طور پر آسان ہوتے ہیں اور اینڈ پر ہوتے ہیں, تو جلدی جلدی لکھنے کی وجہ سے غلط کر دیتے ہیں. انکریکٹ ببلنگ, یہ جو ایم سی کیوز کر رہے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں بچے, وہ ببلز کو دیکھ کے فل کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو غلطی یہ کرتے ہیں, پہلا کوشچن فار ایگزامپل اس کا ببل نمبر سی فل کر دیا, اب وہ ببلز کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ سیکنڈ کوشچن جو ہے وہ اس کی ببل نیکسٹ ہے, آگے ببل, اس طرح ببلز کو دیکھ کے فل کرتے. نہیں, غلط. آپ نے کیا کرنا ہے, ہر کوشچن کی ببل دیکھنی ہے, نمبر دیکھ کے پھر ببل کو فل کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہر کوشچن کو پہلے دیکھیں اس کا نمبر, اس کے بعد اس کی ببل کو فل کرنا ہے. اس کے بعد یہ بھی غلطی کرتے ہیں, شارٹ کوشچن صرف 5 کر دیتے ہیں, ترجمہ صرف 3 کرتے ہیں, الفاظ مانی صرف 5 کرتے ہیں. میں نے بتایا ہے آپ نے ایک ایک ایکسٹرا ضرور کرنا ہے. اس کے بعد بعض بچے نوٹس, ریکویسٹ, پریئرز, وارننگز لکھ دیتے ہیں, دھمکیاں دے دیتے ہیں پیپر میں, یا بد دعائیں دے دیتے ہیں, یا دعا دے دیتے ہیں, منت ترلا کرتے ہیں. ایسا کچھ نہیں کرنا آپ نے. ٹھیک ہے, یہ چیزیں آپ کے خلاف استعمال ہو سکتی ہیں. اس کے بعد یہ بھی غلطی کرتے ہیں, فیبریکیٹڈ کوٹیشنز لکھ دیتے ہیں, اپنی طرف سے کوٹیشن بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, آیات احادیث کی, وداؤٹ ریویژن دے دیتے ہیں, پیپر ریویژن کیے بغیر ہی جلدی جلدی دے دیتے ہیں. غلط ہے یہ بھی, آپ کو پراپر ریویژن کرنی چاہیے, آخری 10-15 منٹ ریویژن کریں. اس کے بعد یہ بورڈ کی طرف سے ہمیں کچھ سمبلز ملتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سمبلز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جب آپ کے نمبرز کاٹتے ہیں تو ہمیں کچھ وجوہات بتانی ہوتی ہیں, آپ کے پیپر کے اوپر لکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے اس وجہ سے نمبر کاٹا ہے اس کا, کیونکہ پیپر آپ کا 5-6 ٹیچر سے یا 5-6 اسٹیجز سے ہو کر آپ کے پاس آتا ہے چیک ہو کر. پہلے سب ایگزامینر چیک کرتا ہے, پھر ہیڈ ایگزامینر ہے, پھر سپر چیکر ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کر کے, اور 2 راؤنڈز لگتے ہیں ان کے, تینوں بندوں کے پاس 2-3 دفعہ پیپر جاتا ہے. تو پھر وہ نا ہر جگہ پر لکھنا پڑتا ہے کہ ہم نے نمبر کیوں کاٹے. بورڈ نے ہمیں کچھ کوڈز بتائے ہیں. ٹھیک ہے, سمبلز بتائے ہیں, نشان بتائے ہیں کہ آپ نے کیوں نمبر کاٹنے ہیں. پہلا UN لکھنا ہوتا ہے unnecessary کے اوپر. unnecessary کا مطلب غیر ضروری, آپ سے پوچھا ہی نہیں گیا تو آپ نے لکھ دیا. آپ سے سورۃ النور کی فضیلت پوچھی گئی, آپ نے کیا کیا جی, سورۃ المائدہ کی فضیلت لکھ دی. unnecessary, آپ سے پوچھا ہی نہیں گیا, irrelevant. آپ سے سورۃ النور کی فضیلت پوچھے گی, آپ نے سورۃ النور کی فضیلت تو لکھ دی لیکن ساتھ اس کے سورۃ النور کی وجہ تسمیہ بھی لکھ دی. بھئی آپ سے irrelevant آپ نے لکھ دیا, آپ سے پوچھا ہی نہیں گیا. یہ والا بھی incomplete. سورۃ النور کی فضیلت آپ سے پوچھی گئی لیکن آپ نے انکمپلیٹ کیا. آپ نے حدیث لکھی لیکن آدھی لکھ دی, کوئی فضیلت لکھی آدھی لکھ دی, پورا نہیں لکھا آپ نے اس کے اوپر, ایکسٹرا لکھ دیا. ٹھیک ہے, آپ سے ایک کوشچن پوچھا گیا تھا, آپ نے 2-3-4 کوشچن کر دیے. اس کے بعد یہ رانگ فارمولا, یہ میتھ کے لیے ہے. ریپروڈیوس کا مطلب شارٹ کوشچنز آپ نے بار بار رپیٹ کر دیے. یہ عموماً ان پیپرز میں ہوتا ہے جن میں بہت زیادہ شارٹ کوشچن لکھنے ہوتے ہیں, تو آپ ایک ہی شارٹ کوشچن کو 2-3 دفعہ لکھ دیں, یا لانگ کوشچن کو دوبارہ رپیٹ کر دیں, یا الفاظ مانی کو دوبارہ رپیٹ کر دیں, ترجمے کو رپیٹ کر دیں, تو یہ ریپروڈیوس ہو جاتا ہے. انسفیشینٹ, اس کا مطلب یہ ہے کہ لانگ کوشچن کی 10 ہیڈنگز کم از کم لکھنی تھی, آپ نے 6 لکھی ہیں, آپ نے 5 لکھی ہیں, تو انسفیشینٹ ہے. آپ کو چاہیے تھا کم از کم 10 ہیڈنگز بنائیں. اس کے بعد یہ گرامر مسٹیک ہے, اسپیلنگ ہے, پنکچویشن, یہ انگلش کے لیے ہیں. رانگ ورڈ آرڈر, رانگ ٹینس, رانگ فارم, اوور اٹیمپٹ. اوور اٹیمپٹ کا مطلب ہے آپ سے شارٹ کوشچن جو ہے وہ 5 پوچھیں گے تو آپ نے 6 یا 7 لکھ دیے ہیں, تو جو ایکسٹرا ہوں گے ان کے اوپر اوور اٹیمپٹ لکھ دیا جائے گا. ان کے نمبر نہیں آپ کے کٹیں گے لیکن اوور اٹیمپٹ لکھ دیا جائے گا, تاکہ جو سپر چیکر ہے یا ہیڈ ایگزامینر ہے وہ یہ نہ کہے کہ آپ نے اس کے نمبر کیوں نہیں دیے, چونکہ وہ ایکسٹرا ہے. آپ کے چیک سارے ہوں گے, اوور اٹیمپٹڈ بھی چیک ہوں گے, ایکسٹرا جو لکھے ہوں گے, لیکن اس کا آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اچھا جی, یہ آج یہ ساری باتیں سیکنڈ ایئر ترجمہ القرآن کے پیپر کے بارے میں A to Z ہو گئی ہیں. اگر آپ کا کوئی کوشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں.